हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं मैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आपकी तरफ से बहुत सराहना मिल रही है। अब से पहले मैंने सईद नकवी साहब का इंटरव्यू किया था, जिसको आप लोगों ने पसंद किया था। मैं आज फिर वरिष्ठ पत्रकार, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के भारत के बहुत बड़े पत्रकार हैं, 110 देशों से ज्यादा उन्होंने यात्राएं की हैं, बहुत बड़े नेताओं के इंटरव्यू किए हैं, जंगें कवर की हैं, क्या कुछ नहीं किया। हम जब बचपन में देखते थे टेलीविजन दूरदर्शन पर, तो संडे में एक प्रोग्राम आता था जिसमें हर संडे किसी न किसी नए देश में सईद नकवी साहब होते थे। तो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन थे और हैं आज भी। आज मैं बात करने के लिए आया हूं आपसे। आपने 1977 में अपना कैरियर शुरू किया, उसके बाद कई अखबारों के, बड़े अखबारों के एडिटर भी रहे और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जितनी इन्होंने दिलचस्पी ली है और जितना इन्होंने कवर किया है, शायद ही कोई ऐसा पत्रकार हो जिसने अंतर्राष्ट्रीय मामलों को नजदीक से खुद देखा हो। मैं सईद नकवी साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि आज एक अजीब जमाने में हम जी रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, उसके बाद एक उथल पुथल सी लगती है। आपको एक लंबे समय से पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखते समझते आए हैं, आपको ये तब्दीली कैसी लग रही है? आखिर ये क्या है? देखिए, दुनिया में तब्दीली के कई फेजेज आए, लेकिन अभी हमारी अपनी दास्तान को मुख्तसर करने के लिए शुरू यूं करें कि 2000 एक ग्लोबलाइजेशन का फेज था। अमेरिका बरसरे इख्तिदार था। अमेरिका बुश साहब की पॉलिसीज थी। दुनिया भर में 9/11 के बाद जंगें हो रही थी, अफगानिस्तान से लेके इराक और सीरिया और लिबिया, हर जगह और भी बहुत सी जगहों पे। लेकिन साहब 2008 आया और 2008 में जो दुनिया की इक्तिसादी हालत खराब हुई, उसके बाद अब तक कैपिटलिज्म, अभी एक अब सवाल बहुत बड़ा ये उठ रहा है कि अब कैपिटलिज्म के साथ क्या किया जाए। ये पस मंजर था जिसमें के ट्रंप साहिब आए। मैं अमेरिका में था उस इलेक्शन को 2016 के कवर करने के लिए। ये बिल्कुल यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की जिद थी जिसकी वजह से ट्रंप साहब आए। क्यों? दुनिया में एक खलफिशार था कि इस्टेब्लिशमेंट्स किसे कहते हैं? आर्मी, पुलिस, बिजनेस, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, मीडिया, ये हर मुल्क का इस्टेब्लिशमेंट कहलाता है। इस्टेब्लिशमेंट से वोटर नाराज था सारी दुनिया में। उस पर आऊंगा बाद में, कभी अगले प्रोग्राम में। यही हाल अमेरिका में था कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब वॉशिंगटन, उससे अलग कोई नई चीज ढूंढ रहा था। वो फंसा हुआ है डेमोक्रेसी की इन दो दीवारों में, जिसको कि हम 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं। इससे अलग कहा जाए। बजिद डेमोक्रेटिक पार्टी कि हिलरी क्लिंटन ही को नॉमिनेट किया जाए। हिलरी क्लिंटन अगर कुछ हैं तो इस्टेब्लिशमेंट है, यानी मूड है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। आप इस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल नमूना जो है गोया, उनको आप लेके आए हैं कैंडिडेट। अच्छा, एक अमेरिका के अंदर वेस्टर्न वर्ल्ड में एक फतूर है, प्रोग्रेसिव बात करें तो कई कम्युनिस्ट हैं। यानी आप गरीबों को खाना खिलाएं तो लोग कहते हैं कि आप सेंट हैं, लेकिन अगर आप ये सवाल उठाएं कि गरीब के पास खाना क्यों नहीं है, तो कहते हैं आप कम्युनिस्ट हैं। ये एक फतूर वेस्ट में चलता है। बर्नी सैंडर्स कोई कम्युनिस्ट वगैरह नहीं है, लेकिन प्रोग्रेसिव है। वो आ रहा था, इस वक्त भी वो अमेरिका का सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉलिटिशियन है। उसको हटाना था, इस्टेब्लिशमेंट को।
اس کی جگہ وہ ضد سے لے کے آئے ان کو، ٹرمپ جیت گئے. اس کے جیت کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں. ایک ریسزم ہے، وہ ایک طبقہ جو کہ ریسسٹ ہے، جو سمجھتا ہے اس ملک کو وائٹ اینگلو سیکسن پروٹسٹنٹ نے بنایا. اب یہاں لٹینوز بھی آ گئے ہیں، کالے تو تھے ہی، دنیا بھر کے لوگ آ گئے ہیں، یہودی بھی آ گئے ہیں. اس زد میں یہودی بھی آئیں گے، یاد رکھیے. تو یہ ایک عجیب و غریب یہ ٹرمپ صاحب، جو کہ ایک کسینو انہوں نے بنا رکھا تھا نیو جرسی میں، کچھ عمارتیں بناتے تھے، وہ جناب علی دولت مند آدمی تقریباً ان پڑھ، وہ آ گئے. بھائی وہ بھی برے تھے، بش بھی، لیکن کم سے کم ییل یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے. آپ کی تعریف یہ ہے. تو اب اس وقت دنیا پھنسی ہوئی ہے ایک اس پریزیڈنٹ کے ساتھ جس کو کہ یہ نہیں معلوم کہ آج وہ کیا کہے گا، کل وہ کیا کہے گا. اب اس وقت جمال خشوگی کی موت اور مرڈر کے بعد سی آئی اے نے یہ بتایا ہے کہ یہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے یہاں سے آرڈرز آئے تھے، لہذا وہ امپلیکیٹ ہو گئے. اب بش اور یہ ٹرمپ صاحب بضد ہیں کہ بھائی ہمارے تو انٹرسٹ ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارے انٹرسٹ بہت ہیں وہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمیں یہ سی آئی اے کی اس رپورٹ کو رد کرنا پڑے گا. حالانکہ ان کی جو ڈائریکٹر ہیں سی آئی اے کی، جینا ہیسکل، وہ ان کے خلاف چارجز یہ تھے کہ انہوں نے بے پناہ ٹارچر کروائے. انہوں نے لوگوں کو واٹر بورڈنگ کرائی، تمام طرح سے اذیتیں پہنچائیں. اب وہ جو ہیں وہ ان کے لیے غلط ہو گئی. اب کیا ان کو ہٹا کے خشوگی کے ساتھ کیا گیا؟ جمال خشوگی کو پہلے تو ایک ڈرگ دی گئی، ڈرگ کے بعد ان کے ٹکڑے کیے گئے، ان ٹکڑوں کو ایسڈ میں ڈیزالو کر دیا گیا. وہ ڈیزالو ایسڈ جو تھا وہ فلش کر دیا گیا. یعنی یہ، اور اس کے باوجود یہ تیار ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے انٹرسٹ ضروری ہے. انٹرسٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ یہ ہے کہ سعودی کی ایک پائی یہ لے لینا چاہتے ہیں. اچھا، آپ نے ٹرمپ کو تقریباً ان پڑھ کہا، اور مجھے یاد ہے جب وہ جاپان کی یاترا پر تھے تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے پریزیڈنٹ بننے کے بعد مبارکباد، کنگریچولیشنز کے میسیجز آنے شروع ہوئے تو مجھے پتا چلا کہ دنیا میں اتنے دیش ہیں. تو ایسا آدمی جس ایسے ملک کو چلا رہا ہے، وہ ملک اس کے ہاتھ میں ہے جس کو سپر پاور کہا جاتا ہے. بہت سے ملکوں نے اسے سپر پاور مانا بھی ہے. بہت سے وہ ملک ہیں جو ان کے فیصلوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ ایران کا تیل آپ نہ خریدو، 0 پر لے آؤ، یہ ان کا حکم تھا. 8 دیشوں کو پھر چھوٹ دینی پڑی. یعنی وہ بغیر سوچے سمجھے شاید بول رہے تھے. ان کی اپنی ایجنسیاں الگ بولتی ہیں، ان کا ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ بھی کئی بار الگ بولتا ہے، وہ الگ بولتے ہیں. تو آخر یہ ان پڑھ آدمی جس نے امریکہ فرسٹ کے نام پر جو کچھ کیا، بہت سے دیشوں کے ساتھ جو سمجھوتے تھے انٹرنیشنل وہ بھی چھوڑ دیے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان سے پہلے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، ٹلرسن نام تھا ان کا، وہ بڑے ایکسون کے سی اے او رہے تھے، بہت معتبر مانے جاتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ کیبنٹ میٹنگ میں کہا تھا، ان سے پوچھا گیا بٹ دا پریزیڈنٹ سیز سم تھنگ ایلس، ہی سیڈ بٹ دا پریزیڈنٹ از اے مورون. سیکرٹری آف اسٹیٹ نے میٹنگ میں یہ کہا، وہ یہ برداشت کر لے گئے. مورون کو کیا کہیں گے؟ مورون کا مطلب یہ کہ احمق اللذیذ، بے وقوف، گدھا، اور کیا کہتے ہیں. تو ایسی صورت میں اب یہ پوری دنیا کے جو ملک اس میں الجھے ہوئے ہیں وہ کیسے اپنی جان چھٹائیں؟ آخر وہ کیسے چلے جو پہلے سے ایک لمبے ٹائم سے امریکہ کے الائی رہے ہیں، متر دیش رہے ہیں،
ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ بہت بنیادی سوال اٹھنے والے ہیں. ڈیموکریسی جتنی براڈ بیس ہوتی جائے گی اتنے ہی لوگ اپنے ریپرزینٹیٹیوز بھیجیں گے. ہر ایک یونیورسٹی کا پڑھا لکھا نہیں ہوگا. انگلینڈ میں ابھی تک یہ ٹریڈیشن تھی کہ آکسفرڈ یا کیمبرج یا ایٹن یا ہیرو کے پڑھے ہوئے لوگ پرائم منسٹر بنتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. اب جو نیا پرائم منسٹر ہوگا وہ نہ یہاں کا ہے نہ وہاں کا. یہ ڈیموکریسی اپنے ساتھ ایکوالٹی لاتی ہے. ایکوالٹی اپنے ساتھ ایک ایگالیٹیرینزم لاتی ہے. اس کے ساتھ یعنی لوگوں کے حوصلے بڑھتے ہیں, لوگوں کا علم کی جو نوعیت ہے وہ گھٹتی ہے. جی ہاں, میرا بھی میں نے بھی دیکھا, اور آپ نے تو بہت زیادہ دیکھا ہے یورپ اور امریکہ کو. وہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی ہائی اسکول پاس کرتی ہے تو وہ انٹرنشپ کر چکی ہوتی ہے, اپنے جاب کے لیے وہ تیار ہوتی ہے. تو ایک طرح سے ہائر ایجوکیشن سے دور رکھنے کا انتظام وہاں پہلے سے ہی سسٹم میں ہے. تو کیا آپ اس پورے سسٹم کو, جو کسی نہ کسی طرح سے اب ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی اس کا انفلوئنس نظر آنے لگا ہے, تو کیا آپ اس سسٹم کو یہ کہیں گے کہ ان پڑھ قسم کے لوگ ملکوں کو چلا؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیے اتنا انہوں نے لائف آف دا مائنڈ یعنی انٹلیکٹ میں, ہنر میں, یونیورسٹیز میں, تھنک ٹینکس میں اتنا بڑا انویسٹمنٹ ہے امریکن کا کہ اس کو ابھی کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. یہ بات ہے. لیکن اس سے الگ جو ڈیموکریسی میں لوگ جن کو لے کے آئیں گے, یہ کوئی جا کے چھانٹا تھوڑی جائے گا تھنک ٹینک سے یا یونیورسٹی سے. یہ تو جو پولیٹیکل پارٹیز میں لوگ ہوں گے ان کو لائیں گے, یا کوئی بھی پیسے والا آ جائے گا. اور وہاں پیسے کا لابی بہت بڑی چیز ہے امریکہ میں کہ بھائی پیسے کی لابی ہے. اگر آپ کو اب آپ دیکھیے اس وقت کیلیفورنیا میں وہ آپ دنیا کا سب سے زیادہ ٹیکنیکلی ایڈوانس ملک ہے جہاں ہر سال کیلیفورنیا جیسی اسٹیٹ میں آگ لگتی. اب کی ایسی آگ لگی ہے کہ سینکڑوں لوگ مر گئے, پورے شہر جل گئے, اور یہ شہر وہ ہیں مالیبو جو کہ سمندر پہ ہے. سوال اٹھا کہ بھائی پانی کو ڈیسالینیٹ کر کے, کیونکہ یہ ڈیزرٹ ایریا ہے, ڈیسالینیٹ کرو. نہیں, واٹر لابی جو پانی دیتی ہے, اگر آپ نے ڈیسالینیشن سمندر کو آپ لے آئے تو وہ بھوکے مر جائیں گے. تو انہوں نے بلاک کر دیا کہ نہیں ڈیسالینیشن نہیں ہوگا. یہ طے ہوا صاحب کہ ایک اسپیڈ ٹرینز کیلیفورنیا سے سان فرانسسکو, سان ڈیگو, مالیبو چلے گی. ارے ایئر لائن والے آ گئے, انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ہوگا تو ہم مر جائیں گے. تو وہاں پوری اقتصادی لابیز ہیں. اس لیے اس ملک کو امیٹیٹ کرنا اس کے اقتصادی بیک ڈراپ کو دیکھے بغیر مضر ہے. تو آپ یہ ابھی صرف دوسرا سال چل رہا ہے ٹرمپ کا. ابھی اگر یہ ایک ٹرم بھی رہے تو 4 سال کا وہاں ٹرم ہوتا ہے. ان آگے 2 سالوں میں 2.5 سالوں میں آپ کیا امید کرتے ہیں؟ صاحب ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. بہت بہت شکریہ سعید نقوی صاحب, آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں امریکہ کے راشٹرپتی اور وہاں کا جو سسٹم ہے اس کے بارے میں بتایا, اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں, ناظرین ہیں, بہت پسند کریں گے. اور جتنی انفارمیشن آپ کے ایک سینٹینس میں ہوتی ہے, لوگوں کو زندگی گزر جاتی ہے پڑھتے پڑھتے وہ حاصل کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ لیتا ہوں میں اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند.